अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें आजकल ज़बान ज़द-ए-आम हैं। कभी इत्तेहादी तो कभी अरकान असम्बली की बैठक लग रही है। अपोजिशन भी आपस में राब्ते तेज़ कर रही है और आज तो जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुबैना मुलाकात के चर्चे भी हो रहे हैं। इन मुलाकात में क्या तय हो रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात जिस पर तकरीबन हमारा पैनल मुत्तफ़िक है वो है इशारे, ग्रीन सिग्नल, कि जब तक कोई इशारा, कोई थपकी नहीं आएगी तब तक ये मुलाकातें बेनतीजा रहेंगी। लेकिन अयाज साहब, आज मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा रह चुके हैं। आपने हमेशा इशारों की बात की है और अपने कॉलम में बड़ा जोर दिया थपकी पर। सियासतदानों का इशारों पर इन्हिसार ख़त्म हो सकता है? देखिए, यहाँ पे हमारे जो सियासी निज़ाम है उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। शुरू दिन से था। 1947 जो कायद-ए-आज़म की काबीना थी उसमें सबसे ताकतवर जो लोग थे वो इलेक्टेड आदमी नहीं थे। अच्छा। वो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो बड़े सुपर ब्यूरोक्रेट्स थे उस ज़माने के। गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली, इस्कंदर मिर्ज़ा, बाद में जनरल अयूब खान हो गए। क्योंकि हमारी जो सियासी जमात थी मुस्लिम लीग, उसमें सवाए कायद-ए-आज़म के, लियाकत अली ख़ान के एक आध और इस किस्म की लीडरशिप नहीं थी, इस किस्म का तजर्बा नहीं था जो कि कांग्रेस पार्टी था। कांग्रेस पार्टी में बेशुमार लीडर थे, सिर्फ एक गांधी या नेहरू नहीं थे, बहुत सारे थे वहाँ पे। और उनके हर 2-4 साल बाद इलेक्शन थे होते और सदर कांग्रेस तब्दील होते रहते थे। नेहरू आए, सुभाष चंद्र बोस आए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए। यहाँ पे हमारा वो नहीं था। तो हमें वो 47 में विरसे में जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, हमारी जमहूरियत 47 में भी जंग आलूद कहना तो गलत होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये जो बात है कि जो कौन ज़्यादा भारी भरकम लोग कौन है। और जब 54 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसमिस की थी, कंस्टिट्यूंट असेंबली, तो वही सियासतदान निकले थे जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की काबीना में थे। वही सियासतदान दूसरे दरवाजे से आके मोहम्मद अली बोगरा की काबीना में शामिल हो गए। फिर जनरल अयूब खान CNC बने, फिर उन्हें एक्सटेंशन दी गई। ये एक्सटेंशन का मर्ज तो तब से चला आ रहा है और एक्सटेंशन का मर्ज हमारी तारीख का हिस्सा है। भाई 4 साल टर्म थी उनकी, 4 साल बड़ी टर्म होती है, भाई तब्दील करें। लेकिन उनको, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर, मतलब उन्हें थोड़ा वसवसा था कि हमारी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। फिरोज़ खान नून ने एक्सटेंशन दे दी 4 साल की। 4 साल की एक्सटेंशन क्या हुई, वो मार्शल लॉ में तब्दील हो गई। और फिर एक सियासी निज़ाम आया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं था लेता। 10 साल उनका वो जो है वो रही। तो ये जो एलिमेंट है ये शुरू दिन से पावरफुल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जब शुरू के सालों में आए तब उन्होंने अपना वो दबदबा और रोब वो जमाया और उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, कि जो, अब मैं फ़ौज का नाम आप लूँ तो पता नहीं आप चौंक जाएंगी, 2 सरबराहान इदारे थे, उनका इस्तीफ़ा उन्होंने तकरीबन ज़बरदस्ती ले लिया, उनसे लिखवा के। और खर साहब ड्राइवर थे, वो पिंडी से लेकर और जतोई साहब पिस्तौल यहाँ पे लिए और रास्ते में सो गए थे। तो ये सिर्फ भुट्टो साहब ने किया था। लेकिन 75-76 के बाद वो भी इक्विलिब्रियम वापस चला गया। तो सबसे पावरफुल जो इदारा है, जो अंसर या एलिमेंट है, वो इदारों का है। अच्छा। सियासत का नहीं है। ये एक तल्ख हकीकत है। तो ये मामला ऐसे ही चलेगा, इसी डगर पर चलेंगे हम, ख़त्म नहीं हो सकता ये मामला? जब तक हमारे पास कोई सियासतदान कैसे आए, कोई कमाल अतातुर्क जैसा आए, महातिर मोहम्मद जैसा आए, अर्दवान जैसा आए। अब हमारी भी ख्वाहिश रहती है, बहुत सारे जो थे उन्होंने ये सारी खूबियाँ खाने आज़म में देखी थी कि ये ना सिर्फ महातिर मोहम्मद हैं बल्कि अर्दवान भी हैं, और शायद सलाउद्दीन अयूबी का भी इनमें थोड़ा सा झलक है। तो वो सलाउद्दीन अयूबी और अर्दवान और महातिर मोहम्मद, वो तो हमने पीछे 4 साल में हमने देख ली है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना जा रहा है कि वो भी बड़े इनकलाबी हो गए हैं, बड़े नज़रियाती हो गए हैं।
جی ہاں، آپ کی بھی مسکراہٹ آدھی سی لبوں پہ مچل رہی تھی جب آپ نے انقلابی اور وہ کہا تھا. وہ تو انقلابی پہلے دن سے ہیں. ان کا انقلاب یہ ہے جو کئی دفعہ اس پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے کہ سیدھا جا رہے ہیں, راستہ سیدھا ہے, راستے میں بم ہے, جب تک رک کے اس بم کو لات نہیں مارنی ان کو چین نہیں آتا. یا تیر جو ہے اڑ رہا ہے اور اس پہ جب تک چھلانگ لگا کے نہ کرے تو ان کا انقلاب یہاں تک ہے. ہاں, نواز شریف کی ایک بات ہے کہ جو انہوں نے میجورٹی پارلیمنٹ وغیرہ میں لی تھی, ڈھنگ کی اگر حکمرانی کرتے تو بہت کچھ یہ کر سکتے تھے. یہ جو ایک طبیعت میں پتہ نہیں کون سی وہ چیز ہے کہ ایک لڑائی مول لینی ہے, اس سے ان کو نقصان ہوا ہے. پاکستانی سیاست کو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن یہ جو اشاروں والی بات ہے, سیاسی پارٹیز ایسے رہیں. لیکن ایک اور بات ہے, سیاستدانوں کو اتنا کمزور بھی نہ سمجھا. میں صرف آخری کروں گا, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. وہ ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. سیاستدان بھی اتنے معصوم اور بھولے نہیں ہیں. وہ بھی آتے ہیں جب تو یہ جو کاروبار والا سلسلہ ہوتا ہے, حکمرانی کا جو حصہ کاروبار کا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. سیکیورٹی کہتے ہیں, سیکیورٹی تسی آپ سنبھالیں, وہ فوج کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں موٹر ویز کی اور بڑی بڑی ڈیفنس کی ڈیلز ہوتی ہیں, باقی وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. چین کے دوروں کا شوق آصف زرداری کو بہت تھا, ان کو شہباز شریف صاحب کو شوق بہت تھا, پھر ان کے فرزندانے جو ہیں وہ ہونہار, ان کو بڑا شوق تھا. تو وہ اپنے پاس وہ چیز رکھتے ہیں. تو مطلب ہے کہ سیاستدان ہمارے, آپ بھولا کہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں. لیکن سلمان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فالوورز ہیں. کل خان صاحب نے جلسہ کیا, بڑی تعداد میں عوام نکلے. نون لیگ کا جلسہ ہو, بڑی تعداد میں عوام نکلتے ہیں. لیکن اقتدار کے لیے انحصار عوام پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں, یہ ابھی پاکستان کی تلخ سیاسی تاریخ کا ذکر ایاز صاحب کر رہے تھے. اور یہ ایسا کیوں ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہو اور آپ اپنے پولیٹیکل ورکرز اور پولیٹیکل رہنماؤں سے مشاورت کا عمل کریں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بات ہے کہ جب ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جب ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں, بھی ڈیموکریسی میں یہ پولیٹیکل پارٹیز ادارے ہیں, تو ان کو مضبوط انہوں نے تو نہیں کرنا, ان کو تو مضبوط آپ نے کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب سٹرگل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی طاقت سے ہم برسر اقتدار آئیں گے. میرا خیال ہے عوام کی طاقت سے تو کوئی برسر اقتدار نہیں آتا. اگر پاکستان کے اندر اشاروں کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے چڑھایا. اگر حکمران آ کر اپنے مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کریں اور جو سیاسی وعدے کرتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں, جس اپنی مینڈیٹ کے تقاضے پورے کریں, تو پھر ان کی ہوائیاں نہیں اڑتی. لیکن سلمان صاحب, آپ تو ووٹ کو عزت دو کا ناعرہ لگا تھا نا, بڑا سخت بیانیہ اپنایا نواز شریف صاحب نے. آپ کو لگتا ہے انہوں نے اپنا وہ بیانیہ چھوڑ دیا پیچھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہی ہے نا کہ اگر ووٹ کو پولیٹیکل پارٹیز عزت دیں کہ عمران خان صاحب نے بھی 20 سال جدوجہد کی, اور میں وہ بندہ ہوں جنہوں نے ان کی پہلی پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی جب انہوں نے تحریک انصاف بنائی ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا سٹرگل کی انہوں نے. پھر کیا ہوا کہ 20 سال کی سٹرگل کے بعد انہی پلوں کے نیچے سے پانی بہنا شروع ہوا, اور پھر وہ جو ایاز صاحب کہا کرتے ہیں کہ پھٹے, سیڑھیاں, محکمہ زراعت. لیکن جب آپ کسی اور کی طاقت کے ذریعے برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی آج کی حکومت میں جو تحریک انصاف کے فیس ہیں, کیا وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو موقع پرست اور ابن الوقت ہیں وہ آئے ہیں. دیکھیں, جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز خود مضبوط نہیں ہوں گی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ایک لمبی سٹرگل کر کے ماریں کھا کے آتے ہیں, اور اس کے بعد میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج بھی آپ دیکھ لیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, آج جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں, آنے والے کل کے اندر آپ انہیں کسی اور حکومت کا حصہ دیکھیں گے. ان کی اپنی ایک پارٹی ہے, دیکھیں یہ ان کی بھی ایک پارٹی ہے, وہ چینج نہیں کرتے. اصل میں پارٹی کی حکومت سے نکل جاتی ہیں, حکومتیں تو موجود ہوتی ہیں, لہٰذا اس حکومت کا حصہ رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی سٹرانگ ہوں گی. ابھی جو مثال دی جا رہی تھی حضرت قائد اعظم, اور اس کے بعد دیکھیں اس وقت مضبوط لوگ موجود تھے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ اس وقت سے ہی سرگرم ہے
اس لیے سرگرم ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سیاستدان کی ترجیحات کیا ہیں، کہ اگر ترجیحات واقعتاً یہ ہو کہ لوگوں کی حالت زار کو بہتر بنانا ہے، پاکستان میں جمہوری اقدار اور روایات کو فروغ دینا ہے اور پاکستان کے اندر سٹیبل سسٹم قائم کرنا ہے، تو کسی کو اردوان کی جو مثال ہے کیا ہے کہ اردوان نے پہلے ڈیلیور کیا ہے، وہ میئر تھا ایک، اس نے کر کے دکھایا ہے اور پھر اس نے سب کو اپنے اپنے وہاں پر مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے مینڈیٹ کے مطابق ڈیلیور نہیں کریں گے، انہیں دربدر ہونا پڑے گا۔ تو سلمان صاحب، آپ کو لگتا ہے موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس کی ترجیحات صرف عوام ہو؟ دیکھیں، یہ بات ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور اب عمران خان، جس لیڈرشپ نے بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے کی کوشش، بھٹو صاحب کیسے؟ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے۔ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے ذریعے آئے، اور عمران خان صاحب کیسے آئے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ بات یہ کہ جب یہ لیڈرشپ اپنے آپ کو تگڑا سمجھتی ہے نا، پھر اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو آج کل خان صاحب کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اعتماد پہ چلتی ہیں، کہ اگر عمران خان صاحب، آپ نے کہا جی وہ بڑا جلسہ ہے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، لیکن جس کام کے لیے وہ جلسے کر رہے ہیں اس کے لیے اب اس وقت عوام کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے اراکین اسمبلی کی ضرورت ہے، وہ گنے جانے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں جلسے؟ وہ یہ بتانے کی، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں ابھی پاپولر ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاپولر، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ انہیں 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن 5 سال کا مطلب قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کیا 5 سال کے اندر، دیکھیں ہر سال ہمارے کچھ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اگلے 6 ماہ میں وہ ڈیلیور کریں گے، 1 سال بڑا اہم ہے، یہ کرتے کرتے 3.5 سال آ گئے، لوگوں کا کچمر نکل گیا ہے۔ وہ جس معیشت کی بحالی اور اس کی ترقی کے دعوے تھے، آج آپ کو پتہ ہے پھر 6 روپے 2 پیسے، 6 روپے 2 پیسے، ابھی 3 دن پہلے آپ پیٹرولیم 12 روپے۔ کیا مذاق ہے اس ملک کے؟ یہ ڈیموکریسی ہے آپ کی کہ آپ لوگوں کی گردن جو ہوتے ہیں وہ دے دیا آپ نے IMF کے ہاتھ میں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے سلمان صاحب 5 سال پورے کر لے گی یہ حکومت؟ یہ 5 سال دیکھیں، یہ جو حکومتیں پوری کرتی ہیں نا، وہ اعتماد کی بنیاد پہ کرتی ہیں۔ فریب زندگی ہے، سہارے کی زندگی۔ ابھی آپ وہ MKM والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ جب آپ، اگر یہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جہانگیر ترین والی جو ملاقات ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بندے کو داد دینی چاہیے، چونکہ اس ملاقات کی نہ کوئی تصدیق کر رہا ہے نہ کوئی تردید کر رہا ہے، لیکن اس بندے کو داد ضرور دینی چاہیے جس نے یہ خبر دی ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کی تو ملاقات رہتی ہے نا شہباز شریف صاحب سے، آپ بتا دیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے گھروں میں 2 گلیوں کا فرق ہے، صرف 2 گلیوں کا فرق ہے، ہوئی ہے ملاقات کوئی؟ دیکھیں، میں ایسے کہوں، میں کبھی غلط بات کرتا نہیں ہوں، ان کو ملاقات، اگر ملاقات کرنی ہو تو کون سی چیز ماننی ہے؟ وہ تو چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، 2 گلیوں کا فاصلہ ہے، اور جہانگیر ترین صاحب ان کے ایڈوائزر رہے ہیں زراعت پہ، اور شہباز شریف صاحب کو ایک اعزاز رہا ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ کام رہے اور خاص طور پہ ایڈوائزر رہا ہو نا، اس کے دل سے ان کی محبت نہیں جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، سیاست صرف اقتدار کا نام تو نہیں ہے نا؟ جب سیاستدان نظریات کی بنیاد پر سیاست میں آتے ہیں تو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کیوں ان نظریات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ آپ کسی اور ملک کی سیاست کی بات کر رہی ہوں گی، پاکستان میں تو نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری سیاست سے۔ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، کسی کا کوئی تعلق نہیں نظریات سے؟ نہیں، نظریات ہیں، دیکھیے نظریات ہیں، اقتدار میں آنا ہے، اپنا راج پاٹ کرنا ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ سیاست پیسے سے کھیلیں گے، اس سیاست سے پھر پیسہ بنائیں گے، اسے اپنے اقتصادی صورتحال بہتر کریں گے۔ تو یہ نظریہ ہے ہمارے ہاں، جو اصولی نظریہ ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جو آپ بحث چل رہی ہے اس وقت، جہاں عدم توازن ہوتا ہے سیاسی اداروں میں اور ریاستی اداروں میں، دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جہاں اس عدم توازن کو درست کیا گیا ہے۔ کیسے؟ اور وہ ایسے درست کیا گیا ہے جو کہ میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، صرف اپنی ملاقاتوں کے چکر میں ہی نہیں رہنا چاہیے، ملاقاتوں کے ذریعے نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر سیاسی عناصر ہر وقت دست و گریبان رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ زبان استعمال کریں گے، اور ان کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ ادارے مضبوط ہوں، ان کی خواہش ہے کہ ہم لیڈران مضبوط ہوں، اچھا ان کی خواہش ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں،
کسی کی تعریف کر کے اقتدار میں آ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ سکتے ہیں, یا کسی کو برا بھلا کہہ کے اقتدار میں آ سکتے ہیں. ہم نے اقتدار میں آنا ہے. جب اتنا جنگ و جدل ہو اور سیاسی عناصر ایک منیمم رضامندی نہ کریٹ کریں سیاسی نظام میں, کہ کچھ باتوں پہ آپس میں ایک بنیادی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سیاسی نظام کو چلانے کے لیے. اور اگر پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہے آپ کی کہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ کر سکے, جو مشکلات تضادات ہوتے ہیں ان کو حل کر سکے, اور آپ کو حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے لانگ مارچ, شارٹ مارچز کرنی ہوں, دھرنے دینے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی ادارے کام نہیں کر رہے. اگر سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹ اور دوسرے سیاسی ادارے کام کریں گے تو آپ کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. امریکہ برطانیہ میں حکومت بدلنے کے لیے کیپٹل ہل کے باہر لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, سیاسی اداروں اور سیاسی لیڈروں کی سٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ عوامی سپورٹ ہوتی ہے. اگر عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ادارہ آپ کو ہاتھ ڈال سکے. عوام کی سپورٹ کیسے ہوگی؟ جلسے تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں ہمارے لیڈران. عوام کی سپورٹ اگر ملتی ہے نا, وہ ملتی ہے جب آپ یہ عوام کو اعتماد میں لے کر ان کو یہ کنونس کریں کہ یہ جو نظام حکومت ہے اور یہ طریقہ کار ہے یہ ان کی زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. اگر عوام کی ضروریات اور مسائل کو ایڈریس کرنے کی خصوصیت آپ کی سوچ میں ہو, آپ کے پرفارمنس کے اندر ہو, تو عوام آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ عوام آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان میں 58, 69, 77, 99 میں ملٹری ٹیک اوور ہوئے. کتنا پروٹیسٹ ہوا پاکستان؟ 58 میں تو سیلیبریشنز تھیں. میڈیا کا 58 کا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. تیسری چیز جو اس سلسلے میں سب سے جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاست میں بزنس ایتھوز مل جائیں, یعنی سیاست کا نام, سیاست کو بزنس کی بنیاد پہ چلائیں, یعنی بزنس کا موٹیو کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ, فائدہ. جہاں بزنس اور پالیٹکس مل جائیں گے وہاں آپ نظریات کی پالیٹکس, اصول کی پالیٹکس نہیں دیکھتے. اور اگر پالیٹکس بزنس بن جاتی ہے تو پھر آپ کمپرومائز کرتے ہیں, پھر آپ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کاسٹ کم ہو, پروفٹ زیادہ ہو. بعض دفعہ جمہوریت کی بقا کے لیے کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, منافع کم ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں جو کاسٹ ہے وہی آپ کا پروفٹ بنتی ہے. ہم لانگ ٹرم پروفٹ کی تلاش میں نہیں ہیں, ہم امیجیٹ پروفٹ کی تلاش میں ہیں. ہم ملک کے باہر دولت اکٹھی کریں گے. تو اگر آپ نے ملک کے باہر دولت اکٹھی کرنی ہے, ملک کے اندر دولت اکٹھی کرنی ہے, یہی سیاست کا مقصد ہے اور اسی کے ذریعے سیاست کرنی ہے, تو میرا خیال ہے بھول جائیں سیاسی جمہوریت کی کامیابی, بھول جائیں سیاسی اداروں کی قوت کا ہونا. سیاسی اداروں کی قوت صحیح سیاست, بالغ نظری, لانگ ٹرم پرسپیکٹو اور عوام کی خدمت پر ہے, جو انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خبر آپ کیا کہیں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ مفاد پرستی کے اثرات سے نکل بھی پائے گی کہ نہیں؟ پلس یہ جو مبینہ ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے, کیوں سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے یہ ملاقات؟ کہ نظریاتی بنیادوں پر یہ ملاقات ہوئی ہے, سیاسی اصولوں پر یہ ملاقات ہوئی ہے, کس بنا پر ہوئی ہے یہ ملاقات؟ مریم یقین کریں کہ یہ جب سارا پولیٹیکل سیناریو آپ دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ساری صورتحال کو دیکھ کے. خاص طور پر جو لاہور کے اندر ہمارا شریف خاندان ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت, یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ پورے 5 سال جو ہے اپوزیشن کے اندر رہ کے لڑیں حکومت کے ساتھ, حکومت کے بارے میں بات کریں, حکومت کی پالیسیز کے بارے میں بات کریں. اپنے کیسز بھی عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, تو اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, ان کو لڑنا چاہیے تھا. اب یہ واپس اپنی جو ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے نا, کہ وہ سازش کر کے, ملاقاتیں کر کے, بند دروازوں کے پیچھے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ 2 دن پہلے ملاقات ہوگی جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ, 4 دن پہلے ملاقات ہو گئی بلاول بھٹو کے ساتھ, راولپنڈی میں ملاقات ہو گئی کسی گاڑی میں چھپ کے, اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں بریک کروا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم اس طرح کا ماحول بنائیں گے, اس طرح کا پریشر بنائیں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ملے گا.
1981 کے اندر پہلی دفعہ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ فائنانس منسٹر بنے تھے. اس وقت جنرل ضیاء کی طرف سے یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ ان کی جو ہے ان کو دست شفقت ملا اور اس کے بعد وہ سیاست میں آئے. 1985 میں وہ چیف منسٹر پنجاب بن گئے, اس کے بعد پھر 88 کے اندر بنے چیف منسٹر. اس کے بعد اب ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. جنرل مشرف نے ان کے ساتھ زیادتی کی, میں تو اس وقت بھی ان لوگوں میں سے تھا, نیا میں نے جرنلزم شروع کیا تھا, تو یہ تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. آخری دم تک ہم یہی کہا کہ جنرل مشرف نے جو کچھ کیا غلط کیا, لیکن یہ پھر وہ اپنا آپ کو پتہ ہے وہ ایگریمنٹ کر کے نکل گئے. چلیں ان کا ایک اس وقت ایک نقطہ نظر تھا کہ جنرل مشرف شاید ہمارے بارے میں بہت ہی جو خوفناک ارادے رکھتے ہیں تو ہمیں ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھے. واپس آ گئے تو اب بھی ہم نے دیکھا حکومت کے اندر ہیں, سارا معاملہ چل رہے ہیں. تو اب اگر یہ اگلے جو 1.25 سال باقی رہ گئے ہیں عمران خان کی حکومت کے, تو اس کو اگر یہ برداشت کر لیتے تو میرے خیال میں ان کے حوالے سے جو خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, ٹھیک ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار رہے ہیں, ہماری جو سینئر قیادت, لیکن اب ہمیں ماضی کو بلا کے ایک مزاحمتی پارٹی جو ہے PMLN کو بنانا ہے. انہوں نے بیانات بھی دیے اور کافی حد تک اس کے اندر کامیاب بھی ہو گئی تھیں. لیکن ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, جو کل بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ان کی جو ساری کی ساری ٹریننگ ہوئی ہے وہ 80s کے اندر جنرل ضیاء, اور اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے. اب ماشاءاللہ سے زیادہ ان کے لوگ جو لیٹ 60s اور ارلی 70s میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ٹائم گزر رہا ہے یہ ایسے اپوزیشن میں رہ کے گزارا جائے اور کچھ نہ کرا کے اس حکومت کو گرا دیا جائے. اور یہ جو ساری ملاقاتیں اور ساری آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں یہ اسی حوالے سے مل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا اشاروں کے اوپر ہی رہیں گے؟ بالکل یہ اشاروں کے اوپر ہی رہیں گے کہ جب تک کہ اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں کریں گے. بات وہی آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کئی ایسی مثالیں ہیں جو سیاستدانوں کی وہ ایک نظریے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور نظریے کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے رہتے ہیں, اکثر یہ بیانات بھی دیتے ہیں ہمارے لیڈر کہ میں نیلسن منڈیلا بن گیا ہوں, اب میں جو مرضی ہو جائے, اب میں ساری جو ہے سختیاں برداشت کروں گا لیکن میں اپنے نظریے سے نہیں ہٹوں گا. یہ نظریے سے وہ نظریے والی بات ہی کوئی نہیں ہے, نظریے کی کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. اب جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں ہر روز ایک نیا شگوفہ سننے کو ملتا ہے. حکومت موجود ہے, بالکل حکومت کے پاس ایک جو بات کی گئی نہیں وہ اس طریقے سے آئے, چلو یہ مان لیتے ہیں. ماضی کے اندر سارے جو الیکشنز ہوئے اس کے اندر پلس مائنس ہوتا رہا ہے, اور جس طرح ایاز صاحب نے بات کی ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور یہ چلتا آ رہا ہے. لیکن اس کردار کو ختم کس نے کرنا ہے؟ ان سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہے نا. اب یہ بات ہوگی اصل میں ہوا پتہ ہے کیا مریم, ہوا یہ ہے کہ اس میں شاید ہمارے اپوزیشن والوں کا بھی زیادہ قصور نہیں ہے, خاص طور پر لیڈران کا. اب ہمارے بڑے جو تبصرہ نگار ہیں نا, میں نام نہیں کسی کا لیتا, اب ٹیلی ویژن شوز کے اوپر بیٹھ کے وہ اب تھوڑی دیر پہلے بھی تھوڑی سی بات کی گئی کہ جب بس عوام کا گلا گونٹ دیا, چھری پھیر دی. تو ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے جو ٹیلی ویژن کے اوپر جن کا دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے ان کی بات سنتے ہیں نا ہمارے یہ سیاستدان, وہ کہتے ہیں یار عمران خان تو گیا, عمران خان کے بارے میں تو رائے یہ قائم ہو رہی ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, تو اب عمران خان کی حکومت کو بس گرا دینا چاہیے. اب چونکہ عمران خان کی حکومت کمپلیٹ فیلر ہو گئی ہے, کوئی ایک مثبت تبدیلی اس حکومت کی وجہ سے پچھلے 3.5-4 سال میں نہیں آئی, لہٰذا جو بھی طریقہ کار استعمال ہوا عمران خان استعمال کر کے حکومت میں آیا, لہٰذا اس کی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے. ماحول ایسا بنتا ہے, اس ماحول میں آپ کو پتا تبلچیے پھر ساتھ ہو جاتے ہیں, مل ملا کے سارے کا سارا ان کو جو ہے پھر ماحول کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں, تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل سارے کا سارا ہو رہا ہے. اب لاہور کے اندر خاص طور پر وہاں سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہے, کچھ ایسے بڑے معتبر لوگ جن کے پاس بڑی معتبر ذرائع سے خبریں بھی وہ کلیم کرتے ہیں ان کے پاس آتی ہیں, وہ بالکل پر یقین ہیں کہ اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم, چند دنوں کا بس جو ہے یہ معاملہ ہے, عمران خان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ پیچھے کہیں بات ہو گئی ہے. اچھا, نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار عوام کیا سوچ رہی ہے, یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بے شک مہنگائی ہے, میرا اس کے اوپر پہلے دن سے یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے. موجودہ حکومت کے سامنے چیلنجز ہیں, بالکل ہیں. آج کی تاریخ کے اندر جو دنیا کے اندر جو سارے معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں
کہ موجودہ حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل خراب ہو گیا ہے یا اس کا بالکل عمران خان کا کوئی اب کردار رہ ہی نہیں گیا، تو وہ بات میرے خیال میں نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو خبر ہم کسی کی بات نہیں کرتے، آپ اپنا تجزیہ بتائیں، یہ حکومت 5 سال پورے کر لے گی؟ مجھے اس میں کوئی جو ابھی تک اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں مجھے کوئی ایسی کوئی اشارہ نہیں ملا کہ یہ حکومت کسی سیریس خطرے میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میری جب خان صاحب سے بات ہوئی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ یار اب مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی، اب سارے کا سارا جو اثر ڈالا جا رہا ہے وہ جہانگیر خان ترین کے اوپر۔ میں نے پروگرام آنے سے پہلے بھی ان کے ایک آدھ قریبی ساتھی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی فی الحال ہم تو کسی کے ساتھ نہیں کھڑے، لوگ ہمیں کسی کے ساتھ بٹھانے یا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، تو وہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم بالکل اشارے کی بات کریں، آپ کو بھی ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا اور آپ پر امید ہے حکومت 5 سال پورے کرے گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی ابھی تک خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالیں اور احتساب کا عمل جاری و ساری رہے۔ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان آج بھی اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک زندہ ہوں انہیں نہیں چھوڑوں گا اور NRO نہیں دوں گا۔ ایاز صاحب، 3.5 سالہ احتسابی عمل سے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا، وزیر اعظم کیوں اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہم اپوزیشن رہنما جیل جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کا یہ میں تو خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اسٹائل کیوں ہے، گفتگو ایسے وہ کیوں فرماتے ہیں، اور ایک ہی جو چیز ہے وہ کیوں لے کے 4 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں۔ جب آپ ماحول ایسا بنائیں گے کنفرنٹیشن والا تو پھر آپ اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے سے کیا کریں گے؟ آپ نے اور 4 سال شروع دن سے وہ انہوں نے کہا ہوگا کہ سلیکٹڈ ہیں، یہ ہے، ان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی، پر اپوزیشن نے کوئی سول ڈس اوبیڈینس کیمپین نہیں شروع کی تھی، کوئی ایسے کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے تھے، سڑکوں پہ تو بہت دیر بعد ہی آئے، اور زیادہ جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے شروع کیا تھا، باقی اپوزیشن پارٹیز نے نہیں کیا تھا۔ لیکن 4 سال سے ماحول جو انہوں نے بنایا ہے، اچھا پھر یہ جو بات ہے کہ میں جیلوں میں دیکھوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، جو سیاستدان اور حکمران جیلوں میں ڈالتے ہیں ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے جو عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ ان سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا آپ دیکھیں تو صحیح، کتنا چرچا تھا، کتنا نام تھا شہزاد اکبر کا، آج کوئی ہمیں بتا تو دے کہ شہزاد اکبر صاحب ہیں کہاں پہ، کون سے شہر کی کون سی کالونی میں رہ رہے ہیں، اور گزر اوقات کیا ہے، شام کو کیا سیر کرنے نکلتے ہیں، صبح کس سے ملتے ہیں، جیسے آپ بالکل منظر نامے سے کوئی آدمی غائب ہو جائے۔ کئی اور ان کے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ان سے اب یہ جو قصہ ہے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کیا انہیں وہ ایکشن لینا چاہیے تھا جو ایک صحافی کا اور وہ وزیر کمیونیکیشن کے بارے میں ہے، آپ انہوں نے ایسا کیا، اس کا ہوا کہ آج آپ نے جو ریمارکس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آپ نے نہیں پڑھے کہ عدالتوں کو دھمکایا نہیں جا سکتا؟ اچھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو ہم ریفرنس دائر کریں گے۔ اٹارنی جنرل کو کہنا پڑا کہ آپ فیصلوں کے خلاف آپ ریفرنس نہیں دائر کر سکتے، اپیل ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے ان کے پاس وہ جو ہے سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہے نہیں۔ ان کے پاس جس طریقے سے دیکھیے بھٹو جو تھا ایک جابر حکمران تھا، پر بھٹو نے پولیس کو اپنے نیچے کیا تھا، FSF کریٹ کی تھی، ہم اسے مطلب اس کی مخالفت کر سکتے ہیں وہ اور بات ہے، پر انہوں نے ایک ایٹماسفیئر ریپریشن کا بھٹو نے بنا دیا تھا، نواب کالا باغ نے بنا دیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں ایسا تھا۔ ان کے پاس وہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے شہزاد ارباب اور فلانا اور یہ جو ہے شہباز گل صاحب اور پتہ نہیں معید یوسف صاحب، عجیب عجیب ان کے وہ ان کی وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ ہم پہلے بھی ایک بات کر رہے تھے کہ ایک جو چیز ضروری ہوتی ہے پارٹی میں کوئی آرگنائزیشن ہو، دم خم ہو۔ پیپلز پارٹی میں دم خم تھا۔ ان کے جو بھٹو صاحب کے صوبائی وزیر اس زمانے کے تھے، آج تک پبلک میموری میں ان کے نام جو ہے وہ یاد۔ مریم ایک سوال پوچھ لوں آپ کے توسط سے، یاب صاحب؟ جی
जनाब पूछो ना। वो या साहब मुबैना तौर पर FSF जो थी उसने कितने बंदे मारे थे आपको याद तो होगा, किताबों के अंदर तो काफी नंबर लिखा हुआ है। नहीं मैं उस कह रहा हूँ वक्त की कि हुकूमत उसके की आप हो, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आपने हिटलर बनना हो तो हिटलर की मशीनरी चाहिए, ठीक है, भुट्टो बनना हो तो उसकी मशीनरी चाहिए। ये बनना चाहते हैं भुट्टो, ये बनना चाहते हैं नवाब कालाबाग, लेकिन इनसे छोटे छोटे काम नहीं होते। ये जो कहना है कि जेल में हम नहीं कर सक रहे अपनी, लेकिन सलमान साहब एहतसाब का नारा लगाकर ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, आपको लगता है कि 2023 के इंतखाबात में भी ये नारा कारगर साबित होगा इनके लिए? देखें, जहाँ तक एहतसाब की अहमियत और हैसियत की बात है, इसमें कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की बात हर दौर में की जाती रही, हर हुक्मरान करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट लोग हैं, जो माफियाज़ हैं, उनका असर व रसूख बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और इमरान खान साहब, मेरा ख्याल खावर साहब ने अपने इंटरव्यू में पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब में नाकाम रहा हूँ। कल उन्होंने कहा कि महंगाई भी है, मुझे नहीं पता कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। और देखें, ये जो करप्ट लोग होते हैं ना, ये बड़े अच्छे ताबे फरमान और फरमा बरदार होते हैं। ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मौका परस्त और इब्नुल वक्त, वो एक इशारे पे क्यों पार्टियाँ बदलते हैं, उनके वीक पॉइंट्स उनके पास होते हैं। और आज जब आप वो कहते हैं कि जी मैं अपने सियासी, भाई आपने तो कौम से वादा किया था, हमारे कामरान खान साहब के शो में वो जो प्रोमो चलता है कि मैं इनके पेटों से हराम का माल निकलवाऊंगा, वो जनाब आपने उधर से तो कोई नहीं निकलवाया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जेबें आपने खाली कर दी हैं। देखिए, बात ये कि ये कैसी डेमोक्रेसी है। मैं इसलिए पूछता हूँ, मुझे तो इस मामले में तरस आता है कि इसलिए कि कल वो खिताब कर रहे थे, क्या उनको पता था कि आज 6 रुपए 2 पैसे का फिर झटका लगना है? कि बात है कि एक पेट्रोलियम बम आप चला रहे हैं लोगों पे, हर हफ्ते के बाद बिजली के आप झटके दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं आप दोबारा बसिकदार आएंगे। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा। इससे पहले इसलिए लोग उनकी इस बात पे यकीन करते थे कि वो एक तजर्बा करना चाहते थे। वो जो तब्दीली सरकार, मुझे याद पड़ता है, मैं खुद इसी जगह पे बैठ के जब उन्होंने 30 अक्टूबर का जलसा किया तो हम भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी का तजर्बा होने चाह रहा है। देखिए, मैं आपको दादो-शुमार और तारीख के हवाले से बताता हूँ कि जितनी नाकाम इशूज़ के हवाले से ये हुकूमत है, कोई नहीं। और आपका ख्याल है कि आपकी तकरीरें सुन के लोग वोट दे देंगे? बात ऐसे नहीं है। अब जब आप लोगों के पास जाएंगे तो आपकी एक कारकर्दगी रिपोर्ट होगी। लोग, आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो 25-30 लाख तो बेरोजगार हो गए। और वो हमें वो जो हाउसिंग का एक बताया जा रहा है, वो हाउसिंग के फायदा आम आदमी को उसका फायदा कोई नहीं मिला। वो जिनको फायदा हुआ है वो उनके, और बात है कि जब लोगों के चूल्हे बुझ रहे होंगे और वो बच्चों की 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी पे आ जाएंगे, उनको सेहत और एजुकेशन की आपने वादा किया था। सिर्फ आपके वादों का इदराक या उसका जायजा आपके बयानात की रोशनी में लेना है। ये इस तरह के जलसे हर हुक्मरान करते हैं। और मैंने कल कहा था तो शायद खावर साहब को थोड़ा सा महसूस हुआ, खावर साहब इस तरह के जलसे सारे हुक्मरान करते हैं, जलसे काम नहीं आते। और बात है कि जब तक हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त हो, किसी अपोजिशन को जरूरत नहीं होती। आप जरा इशारों पे नजर जरूर रखें, क्योंकि बात है कि ये जो इशारों कराया की बात होती है, जब जिस दिन बिगल बजेगा ना तो कोई तादी भी नजर नहीं आता। इन तादी सारों को हम जानते हैं। MQM की तारीख खुद खान साहब ने कौम को बताई थी, और चौधरी साहबान के बारे में हम नहीं कहते, खुद खान साहब ने कहा है सब कुछ। तो लिहाजा बात है कि हालात बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, एहतसाब अब भी वज़ीर आज़म का ख्वाब है, क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? मेरा ख्याल है ये ख्वाब ही रहेगा, और हो सकता है किसी स्टेज पे ख्वाब उड़ जाए। अच्छा, इसलिए कि देखिए, वज़ीर आज़म को इस किस्म के कंट्रोवर्शियल बयानात से परहेज़ करना चाहिए। कंट्रोवर्शियल बयानात जो है निचले लेवल पे लोग, मिनिस्टर्स हो गए या दूसरे लोग हो गए, या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि हम पार्टियों को तो जिंदा रहने नहीं देते ना। एक ही महाराज होता है हमारा, पार्टी लीडर जिसको कहते हैं। तो ये पार्टी लेवल पे चीज़ें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर को इसलिए इस डे टू डे डिबेट में नहीं आना चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन रहे कि वो सिचुएशन को जब डिफ्यूज़ करना चाहे तो डिफ्यूज़ कर सके। जब आप खुद इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे तो सिचुएशन फिर आप डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, कोई और आके डिफ्यूज़ करेगा। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको समझना ज़रूरी है। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है, फोकस इस बात पे था कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेज जिन्होंने होल्ड किए हैं, उन्होंने अगर करप्शन की है उनको सज़ा दी जाए। असूली तौर पे तो ये बात ठीक है, लेकिन अमली तौर पे हमने जो देखा है पिछले 3-4 साल, बल्कि उससे पहले भी यही था, इससे पहले हुकूमत में भी काम हो रहा था अकाउंटेबिलिटी का, कि ये मकसद हासिल नहीं हुआ है।
جو زیادہ تر لوگ پکڑے گئے ہیں، اتنا امپریسو فگر جو ہمیں اخبارات میں ملتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے وصول ہوئے بے، وہ عام طور پہ پرائیویٹ انڈیویجول کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا کچھ ایک دو بیوروکریٹ ہیں اور تو نہیں ہیں. باقی ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اچھا ان کو قابو کر لیتے ہیں، ان سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں، ان سے یا پراپرٹی بھی لے لیتے ہیں یا پیسہ بھی ان سے نکلواتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں سے ابھی تک آپ کنوکٹ کروا کے ایک پیسہ نہیں لے سکے. اگر آپ نے لیا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ ہاں ایک پروپیگنڈا کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی لیڈر نے کرپشن کی ہے، کسی منسٹر نے، پرائم منسٹر نے، کسی نے، تو میڈیا پہ جو کیمپین چلائی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے. آپ اپنا کیس بنائیے اور کورٹ میں پیش کیجئے. جب آپ کورٹ میں فائل کر دیتے ہیں تب اس کے کانٹینٹ کو آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پروپیگنڈا کیمپین چلانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں، پالیٹکس ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک پالیٹکس اور اکاؤنٹیبلٹی کو علیحدہ نہیں کرتے، پھر ہمیں یہ دیکھنا، ایک کانسیپٹ اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک سیپریٹ مخصوص ادارہ چاہیے کہ نہیں، یا جو آپ کا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کا گورنمنٹل انفراسٹرکچر ہے اس میں اگر آپ پروفیشنلزم پروموٹ کریں اور اس کے ذریعے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اس سوال پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور آخری بات کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس پہ اگر کنسنسس نہ ہو، اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کیس چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، پالیٹکس میں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. جب پالیٹکس میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل گینز آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، چاہے کنوکٹ بھی کروا دیں، وہ پولیٹیکل گینز نہیں آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن خاور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم سمیت حکومتی وزراء سبھی باتیں کر رہے ہیں کہ اپوزیشن آنے والے دنوں میں جیل میں ہوگی. اس سے پہلے بھی یہ جیل میں جا چکے ہیں. شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز شریف، یہ سب جیلیں کاٹ کے آ چکے ہیں. کیا انہیں جیل میں ڈالنا ہی کامیابی ہے یا صحیح معنوں میں احتساب کامیابی ہے اس حکومت کے لیے؟ مریم، ایک بات جو ماننے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا پہلے دن سے جو 22 24 26 سال تو اب میرے خیال میں ہو گئے ان کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات ہی یہ کرپشن کی ہے کہ میری پارٹی جو ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرے گی. اب آ جاتے ہیں 2018 کے بعد سے، کہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے ابھی تک ان کی حکومت نے کیا کام کیا ہے احتساب کے حوالے سے. اکثر جو بات ہوتی ہے، جو مختلف کیسز کا حوالہ دیتے ہیں، وہ نیب کے کیسز کا حوالہ دیتے ہیں. جی نیب کے کیسز دیکھیں، عدالتوں میں گئے، عدالتوں میں جا کے اڑ گئے، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، حکومت نے کیا کیا. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نیب جو موجودہ ہے، اس کا قانون، اس کا چیئرمین، اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں ساری کی ساری، وہ سابقہ جو ہمارے لیڈران ہیں اپوزیشن، اس وقت پیپلز پارٹی تھی حکومت میں، نون لیگ تھی، انہوں نے مل کے یہ لگایا تھا. اگر نیب ناکام ہو رہی ہے تو یہ حکومت احتساب کے عمل کو لے کے ناکام نہیں ہو رہی. نیب کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اس حوالے سے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے اقدامات اٹھائے کہ ان کی پروسیکیوشن کو آپ نے بہتر کرنا ہے. لیکن یہ جو ایک تاثر بنا دیا گیا نا میڈیا کے اوپر، اور یہ کہ جناب اعلیٰ نیب نیازی گٹھ جوڑ، نیب نیازی گٹھ جوڑ، وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی نیب کے چیئرمین کو، نیب کو جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمت آپ کی اس طرف آئیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا مشیر زمانہ نواز شریف صاحب کا بھی بیان کہ جی آپ کیسے کر سکتے ہیں. کم از کم موجودہ حکومت جب سے آئی کو 3-4 ان کے اپنے منسٹرز بھی جیل کی ہوا کھائے ہیں. میرے خیال میں نیب کی کارکردگی کے اوپر آپ ایک علیحدہ آرگومنٹ، ایک پروگرام کر سکتی ہیں کہ اس میں حکومت کتنی ذمہ دار ہے اور نیب بذات خود کتنی ذمہ دار ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر احتساب کا عمل نتیجہ خیز نہیں رہا تو یہ نیب کی ناکامی ہے، حکومت کی ناکامی ہے. میں نیب کی بات کروں، اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں حکومت کا جو بیانیہ ہے احتساب کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جی میں صاحب کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. پچھلے 1-2 پروگرام کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ جو موجودہ خاص طور پر منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں، جو ہے شریف خاندان اور پریسائزلی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے خلاف، وہ جو ایک مشیر زمانہ مقصود چپڑاسی کا نام سامنے آ رہا ہے، کچھ 4 ارب اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا سارے کا سارا، یہ میرے خیال میں عمران خان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. آپ مانیں یا نہ مانیں، جو تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے سوال ہی پیدا یہی ہوتا ہے. مہنگائی، باقی کارکردگی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کے اوپر ہم جو ہے کیسز کریں گے، ان سے ہم پیسہ لیں گے.
تو آپ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ کیا ان کے حوالے سے جو کیسز آپ نے بنائے ہیں اس کا کوئی حل نکلا؟ تو جب یہ آئندہ الیکشن میں جائیں گے عام انتخابات کے اندر تو یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا. میرے خیال میں اس حوالے سے جب پچھلے دنوں جو میری بات بھی ہوئی تھی خان صاحب نے یہ بات مانی کہ ایک جو نیب کی اوورال پرفارمنس کو لے کے مجھے بہت زیادہ میری حکومت کو نقصان پہنچا ہے. اب ان کو امید ہے اور جو شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی جو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کو لے کے یہ کافی زیادہ پر امید ہے کہ شہباز شریف صاحب. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق احتساب سر آنکھوں پر لیکن نتیجہ خیز ہو, اور جتنی توجہ احتساب اور اپوزیشن کے کیسز پر ہے اتنی ہی توجہ عوامی ایشوز پر بھی دے دی جائے تو کیا ہی بات ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.